मेरा नाम फैसल है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है, लेकिन वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। ये इन दोनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी और नेट के इस्तेमाल के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मैंने शेखुपुरा अपने आबाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे अब मेरी दादी और 2 चचा और उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई है और सरकारी मुलाजम थे और वह फौत हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे की उम्र 15 साल है और बेटी 16 साल की है। और छोटे चचा की शादी नहीं हुई, वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजिम है। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी। जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गाँव और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खुले सहन या छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चच्ची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। साथ चारपाई पर चची सोई हुई थी। जब वहाँ देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हो या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हो। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा देखा जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था। इस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चच्ची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। मैं अभी इसी ही सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चल के आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक डब्बा नज़र आया। उसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी में वहाँ जाके छुप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और इधर उधर देखकर सीधा डब्बे के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चच्ची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी और मैं क्यारी के साथ बने हुए डब्बे जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था उसके पीछे पाँव के बल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहाँ कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था। जब चच्ची क्यारी के करीब पहुँच गई तो मैंने देखा कि चच्ची ने वहाँ से कोई चीज़ उठाई और दोबारा उसी ही कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं इनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद चुपके से वहाँ से निकला और कमरे की तरफ गया और अब की बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अंदर चच्ची साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खेल रही थी। ये नज़ारा देख के मैं होश खो बैठा और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोली तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चच्ची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी में ही सोच में था कि चच्ची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बगैर चच्ची की तरफ देखे तेज़ी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चच्ची का सामना कैसे करूँगा। अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो अब्बू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चच्चा के बारे में सोच कर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चच्चा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में इनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहाँ निसफ घंटे तक
بیٹھا رہا اور سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھا، ہاتھ دھویا اور دبے پاؤں چلتا ہوا چھت پہ آ گیا اور پہلے چچی کی چارپائی دیکھی تو وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے آ کر بغیر کوئی آواز کیے ہوئے اپنی چارپائی کے آگے لیٹ گیا اور صبح کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور سو گیا۔ صبح کوئی 8 بجے کا وقت تھا جب چچی کی بیٹی نے مجھے آ کے جگایا کہ اٹھو دادی اور امی نیچے ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا اور نہا دھو کے ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دادی اور بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ چھوٹے چچا اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہے تھے اور چچی کچن سے چیزیں لا کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں چوری چوری چچی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ناشتہ لگ گیا تو چچی بھی آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب میری اور چچی کی نظریں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں بار بار چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چچی نے مجھے قہر آلود نظر سے دیکھا تو میں ڈر گیا اور منہ نیچے کر کے ناشتہ کرنے لگا اور ایک عجیب سا خوف تھا دل میں کہ چچی نے ناشتے کے بعد اگر چچا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے آج۔ اسی ہی سوچ میں نوالا حلق سے مشکل سے اتر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ چچا بولے، بچوں بیگز اٹھا لو، اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مجھے کہا بیٹا شام کو ڈیوٹی کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا، جی چچا، اور وہ چند منٹ کے بعد بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ دادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چچی نے برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے شروع کر دیے۔ میں بھی چپکے سے اٹھا اور ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں خاص دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی تک چچی نے چچا کو رات والی بات نہیں بتائی ہے، لیکن وہ چچا کو کسی بھی ٹائم بتا دے گی تو پھر کیا ہوگا۔ بس یہی خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ کچن میں سے چچی کے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چچی پورے گھر میں جھاڑو دینے لگی، پہلے صحن میں پھر باقی کمروں میں بھی۔ جب وہ ٹی وی والے کمرے میں آئے اور مجھے تھوڑا رکے ہوئے انداز میں بولا کہ باہر جاؤ، مجھے کمرہ صاف کرنے دو، صفائی کے بعد بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لینا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر صحن میں بڑی ہوئی چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا چچی ٹی وی والے کمرے سے صفائی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں پھر ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی لگا لیا، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ چچی اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے روم کی طرف جا رہی ہیں، اور روم میں اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ میرے دماغ میں پھر شیطان نے دستک دی اور میں رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میں وہاں سے اٹھا اور اس روم کی طرف چلنے لگا، اور روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی خاص ایسی جگہ نہیں تھی جسے اندر دیکھا جا سکتا۔ اندر دیکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا، یکدم مجھے جہاں دروازے کا لاک تھا اس کے بالکل نیچے چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ میں نے فوراً وہاں آنکھ لگائی اور اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہوش کھو گئے کہ چچی پھر سے کھیل رہی تھی۔ اس نظارے میں مگن تھا کہ چچی نیچے بیٹھ گئی اور ان کا منہ تو پہلے ہی دروازے کی طرف تھا، اور مجھے یوں لگا کہ انہیں مجھے سوراخ سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس وقت بالکل سوراخ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری تو اس وقت پھٹکے چار ہو کے ہاتھ میں آ گئی، اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا دادی کے ساتھ والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھا اور خوف سے پاگل ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے پھر کیا غلطی کر دی ہے۔ اب تو میری خیر نہیں ہے، اور چچی آج ضرور چچا کو بتا کر رہیں گی اور میری آج شامت آئے گی۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، اور وہ آواز جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔
جیسے ہی وہ آواز کمرے کے پاس پہنچی تو میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن پھر مجھے ساتھ والے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی اور تھوڑی سی خاموشی ہو گئی۔ ساتھ والا کمرہ چچی کا اپنا بیڈ روم تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا جس میں بیٹھا ہوا تھا، اور تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھا تو ساتھ والا کمرہ بند تھا۔ میں تھوڑا سا سکون میں آیا اور واپس دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور دروازہ لاک نہیں کیا، اور چائے پائی پہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اگر چچی مجھ سے خود بات کرتی ہے تو آگے سے کیا جواب دوں گا، اور اگر وہ شام کو چچا کو بتا دے گی تو کیسے بچ سکوں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم سم بیٹھا تھا، اور کوئی نصف گھنٹے بعد یکدم مجھے میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے دروازے پہ چچی تھی، اور ان کو دیکھ کر میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا، اور چلتی ہوئی میں جس چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں خوف سے ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، اس لیے منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 5 منٹ کی خاموشی کے بعد چچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے کہا، تم آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم رات کو بھی بغیر اجازت میرے کمرے میں آ گئے، اور آج دوسرے روم میں بھی یہی حرکت کی ہے۔ میں تمہاری چچی ہوں اور تم مجھ پر گندی نظر رکھتے ہو۔ میں بس ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آگے سے جواب دینے کی ہمت مجھ سے نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے پھر سخت لہجے میں کہا، جواب دو، آگے سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں اب ان کو کیا جواب دیتا؟ غلطی میری اپنی تھی۔ پھر چچی بولی، آج میں تمہارے چچا کو شام کو بتاؤں گی کہ تم اچھے نہیں ہو، تاکہ وہ تمہارے دماغ سے یہ خیال نکال سکے۔ ان کی بات سن کر میں ڈر گیا، اور میں فوراً اٹھا اور چچی کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا، اور ان سے معافی کی بھیک مانگنے لگا، اور دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کرنے کی توبہ کرنے لگا، اور بار بار ان سے کہنے لگا، چچی مجھے معاف کر دے، چچا کو نہ بتائیں، میں دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد چچی کو مجھ پہ رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آج تمہیں معاف کر رہی ہوں اور چچا سے بھی بات نہیں کروں گی، لیکن آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے کہا، چچی میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں چارپائی پہ لیٹ گیا اور سوچنے لگا، چل بیٹا آج تو بچت ہو گئی، آگے سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہی کچھ دن گزر گئے اور میں بھی نارمل ہو گیا، اور چچی سے بھی بات چیت ہوتی رہی، اور چچا اور باقی سب گھر والوں سے بھی اٹھنا بیٹھنا چلتا رہا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت دادی نے اپنے کمرے میں تھی اور چچی بھی گھر کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور بچے 3 بجے گھر آتے ہیں اور چچا 5 بجے گھر آتے ہیں۔ مجھے خیال آیا سب اپنے کمروں میں ہیں اور ٹائم بھی فری ہوتا ہے، اور میں اپنا زیتون کا تیل بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور چچی کے ساتھ والے کمرے میں اس میں ہی دروازہ بند کر کے اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور تیل سے اپنے بدن کی مالش کرنے لگا اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنے مالش میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا، جو کہ مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا، اور کب سے چچی مجھے مالش کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اور جیسے ہی چچی کی نظر میری نظر سے ملی، وہ یکدم دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا چچی کے دروازے کو کامتے ہوئے ہاتھ سے دستک دی تو اندر سے ہلکی سی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، چچی میں ہوں۔ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی، ابھی تم جاؤ، مجھے تم سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے دوبارہ اداس لہجے میں کہا، چچی بس ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد آواز آئی، آ جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا
اور نظریں جھکائے ہوئے اندر داخل ہوا تو چچی نے کہا دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تو انہوں نے کہا یہاں آؤ، بیڈ پہ بیٹھو۔ میں ڈرتے ڈرتے بیڈ کے دوسرے کنارے پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پھر بولی بیٹھ جاؤ۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے مسکین سی شکل بنا کے اور آہستہ سی آواز میں کہا چچی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے سے بولی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم جب آئے ہو عجیب سی حرکات کر رہے ہو۔ بیٹا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہارے چچا کو پتہ چل گیا تو تمہاری تو شامت آئے گی اور میری ساتھ تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کچھ تو اپنا خیال کرو، جو تم حرکت ابھی کر رہے تھے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا کیا کروں؟ چچی نے فوراً کہا کیا کہا تم نے؟ میں مزید ڈر گیا۔ چچی بولی بیٹا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یہ سب چھوڑ دو۔ میں نے کہا چچی میں کوشش کروں گا دوبارہ نہ کروں، لیکن آپ کسی کو نہ بتائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم دوبارہ نہیں کرو گے تو میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے کہا شکریہ۔ تو میں اٹھ کر باہر چلا گیا اور جا کر ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ اس دن پھر کچھ بات نہ ہوئی۔ چچا کے ساتھ رات باتیں ہوتی رہی، وہ پڑھائی کے متعلق۔ میں رات کو سونے تک چچی سے کتراتا رہا اور دن گزر گیا۔ اگلے دن میں صبح اٹھا اور ناشتہ کیا، سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں ٹی وی والے کمرے میں جا کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد چچی اپنا کام ختم کر کے ٹی وی والے کمرے میں آئے۔ اس وقت کوئی 11:30 کا ٹائم تھا اور آ کر بولی بیٹا یہ پیسے لو اور بازار سے جا کر دن کو پکانے کے لیے سبزی لے آؤ۔ اور مجھے پیسے دیکھ کر جانے لگی تو دروازے کے پاس پہنچ کر دوبارہ بولی کہ گھر کی چابی کچن کے دروازے کے ساتھ کیل پر لٹکی ہوئی ہے، جاتے ہوئے لے جانا، ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ میں باتھ روم میں ہوں تو تم دروازہ خود ہی باہر سے کھول لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہاں سے اٹھا، چابی لی، باہر کی طرف نکل گیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بازار ہمارے گھر سے کوئی تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا۔ آنے اور جانے اور سبزی خریدنے میں مجھے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا، اور میں پیدل ہی چلنے کا سوچا اور ٹائم بھی گزر جانا تھا اور بازار کی طرف نکل گیا۔ میں گھر سے کوئی تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ میرے پیچھے سے موٹر بائک آئی اور میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے غور کیا تو وہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ چچا مجھے دیکھ کر رک گئے۔ وہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ چچا مصطفیٰ مجھے دیکھ کر رک گئے اور مجھ سے بولے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا چچا بازار جا رہا ہوں سبزی لینے۔ تو آگے سے بولے آؤ بیٹا بیٹھو، میں بھی بازار ہی جا رہا ہوں، میڈیکل سٹور سے دوائی لینی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم بازار چلے گئے۔ وہاں سے میں نے سبزی لی اور چچا نے بھی دوائی لی اور ہم کوئی تقریباً 30 منٹ میں ہی واپس آ گئے اور انہوں نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتارا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں اپنے دروازے پہ کھڑا اور گھنٹی دینے لگا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چابی جو ہے وہ ویسے بھی چچی باتھ روم میں نہا رہی ہوگی۔ میں نے سبزی کا تھیلا نیچے رکھا اور جیب سے چابی نکال کے دروازہ کھولا اور سبزی کا تھیلا اٹھا کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو صحن میں مجھے موٹر بائک کھڑی نظر آئی۔ میں نے غور کیا تو حیران ہوا، چچا کی موٹر بائک تو یہ نہیں ہے اور وہ اس ٹائم گھر نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے اور وہ شام کو 5 بجے آتے تھے، تو یہ کس کی موٹر بائک ہے؟ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور سبزی والا تھیلا اٹھا کے کچن میں رکھا اور چابی بھی کل کے ساتھ دوبارہ لٹکا دی اور کچن میں رکھی، فریج سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ٹی وی والے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کچن سے نکل کر چچی کے کمرے جو کہ کچن کے ساتھ بنا ہوا تھا وہاں سے گزرا تو مجھے ان کے کمرے دروازے کے پاس سے عجیب سی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں چونک گیا اور ایک سائڈ پہ ہٹ کر
کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کس کی آوازیں ہیں۔ میں نے دیکھا دروازہ بھی بند ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کا ہینڈل گھما کر دیکھنے کی کوشش کی تو مایوس ہوا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اندر کیسے دیکھوں کہ اندر سے کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں کمرے کی کھڑکی کی طرف لپکا کہ وہاں سے اندر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کھڑکی کے پاس دیکھا تو مجھے کھڑکی کے دوسرے کونے سے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے بہت ہی احتیاط سے نظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی دفعہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی جگہ سے اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا، کیونکہ اندر کا منظر میرے لیے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر میں نے دیکھا کہ سامنے صوفہ پر چچی کا کزن ماموں کا بیٹا اکرم، جو کہ شیخو پورہ میں سرکاری اسکول کا استاد تھا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں دیکھا اور حیران ہو گیا کہ چچی تو وہاں پر اس کے ساتھ مگن ہے گھر کے کام کرنے میں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں ثبوت کے طور پر، تو پھر میں چاچی کو دکھاؤں گا۔ اگلے دن میں نے چچی کو وہ ویڈیو دکھائی تو چچی حیران ہو گئی کہ یہ کب کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے ہی کارنامے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ بھی گھر کی ساری صفائی کروائیں گی تو میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر وہ کہتی کہ اگر کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ گھر کی ساری صفائی کام کرنے میں مدد کروں گی۔ پھر ہم نے گھر کے سارے کام میں حصہ ڈالا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔